बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजर खान आज चंद रोज़ से एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में मुब्तला है। गुजर खान की तारीख़ में कबल अज़ीं भी मजहबी मामलात पे बातचीत होती रही है। बाज़ औक़ात ऐसी खुदा न खास्ता तौहीनी सूरत हाल बनी है, लेकिन सोशल मीडिया की ये तरक्की के इस दौर में इन वाक़यात को जिस तरह हवा मिली, ख़ुसूसियत के साथ तौहीन सहाबा कराम का मामला भी रिसेंटली हुआ है, उसके साथ साथ फिर जवाबी कमेंट्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया की वजह से उसकी नेगेटिविटी जो थी उसकी वजह से इसको ज़्यादा हवा मिली। इस हवाले से वकला बरादरी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जो बिलाशुबा उनके ईमान की तक़वियत और ईमान का एक मुज़ाहरा है। इसके साथ ही साथ शहर के अमन को बचाने के लिए, तहसील के अमन को बचाने के लिए, और फिर इसको बैन सूबाई और फिर पूरे मुल्की लेवल पे और फिर थ्रू आउट द इस्लाम और दुनिया में एक निज़ाम बनता है। बिलाशुबा ये एक बिगाड़ से बचाने की सूरत भी है। अमन कमेटीज़ भी इसमें मुतर्रक हैं, मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये चूँकि इस तरह माजी में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनी कि आपस में कोई मज़ीद मुनाफ़त का एक सिलसिला बढ़ाया, तो चूँकि इस तौहीन सहाबा कराम के हवाले से गुजर खान तहसील में रिसेंटली 3 वाक़यात हुए हैं और उनकी FIRs हो चुकी हैं। गुजर खान शहर में जो बड़ा वाक़या हुआ है उसके मुद्दई गुजर खान बार एसोसिएशन के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं अरशद महमूद अंजम साहब। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से उनका किरदार और वकला का किरदार, मैं चाहता हूँ कि पूरी तहसील को और पूरी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा और थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैं समझता हूँ कि ये वकला का एक बेहतर जो भी उनका मतलब है, उनका मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ को लेने के लिए मैं इस वक्त साबिक़ सदर बार राजा ज़ुल मंजूर साहब के ऑफिस में मैं ज़ुल मंजूर साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। इनके साथ साबिक़ जनरल सेक्रेटरी अरशद महमूद अंजम साहब और नामवर कानूनदान, साबिक़ जुडिशल मजिस्ट्रेट, सब जज और साबिक़ सदर बार राजा तंजीर रहमान भट्टी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मैं समझता हूँ कि इस पर सबसे पहले मैं अरशद महमूद साहब आपसे बात करना चाहता हूँ कि तौहीन सहाबा का वाक़या हुआ, आपने FIR कराई, इसमें आपने उलमा को कंसल्ट किया नहीं किया मुझे नहीं पता, ये आपकी वो मामलात थे। पूरी बार हर मुसलमान कलमा गो आपके साथ है, इवन देन मतलब जितने भी से फ़िरके हैं, अहले तशय्युअ हैं, सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, सब लोग आपके साथ हैं। बड़े क्लियर बात है, ठीक है जी। इस पर भी कमेंट्स भी आए हैं। FIR होना बिलाशुबा एक ज़ाहिर का एक्ट है और आपने यही कुछ करना था कि आप समझते हैं कि FIR आपका कदम, और फिर एक ऐसा मैसेज भी एक चला है, मतलब गुफ्तगू के अंदाज में बात हुई है कि जी एक बंदा आपने FIR करा के उसको अंदर करवा दिया और वो वापस आएगा और आके फिर ज़्यादा मुश्तिल होगा, ये वो, इस तरह का एक सवाल आया है। तो आप इसमें कोई बताएंगे कि आपका इक़दाम किस हद तक सेफ और क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ। आपने इस नाजुक तरीन, हसास तरीन मौजू पे आपने जुर्रत की और ये शहर की अमन की फ़िज़ा को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, आपसी मोहब्बत, बामी बर्दाश्त को फ़रोग़ देने के लिए आपने मुझसे रब्ता किया, तशरीफ़ लाए, मेरा मौक़िफ़ जाना। सबसे पहली बात तो ये है कि जी कि देखिए जी, मुल्ज़म के ख़िलाफ़ हमने कोई मुकदमा अगर करना है, दायर करना है, उसके जुल्म की, उसकी शरारत की, उसके शर की, उसकी ज़्यादती की वजह से, और वो फिर वो बाहर निकलेगा और वो कोई इंतकामी कार्रवाई करेगा या ज़्यादा जोश, शिद्दत, हिद्दत के साथ वो हम पे हमला आवर होगा, तो मल्होत्रा साहब आपने भी ये अभी खबर ब्रेक की है। आप खबरें ब्रेक करते हैं, साफ़ी हज़रात खबरें ब्रेक करते हैं, मेरे किसी जुर्म, मेरे किसी वाक़या, मेरे किसी शर की, शरारत की आप खबर करते हैं, ब्रेक करते हैं, इंतज़ामिया कानून उस पर हरकत में आता है और मुझे सज़ा होती है।
تو آپ کے ایک ذہن میں پہلے سے خاکہ ہوتا ہے کہ میں جب اگر حق کی طرف چل رہا ہوں اور کسی کی میں زیادتی بھی نہیں کر رہا، کسی کے خلاف میری کوئی ذاتی رنجش، ذاتی اناد یا کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے، میرے کوئی لالچ نہیں ہے، ہرس نہیں ہے، میری کوئی ذاتی اس سے دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، رقابت نہیں ہے، کوئی سیاسی، کوئی مسلکی، کوئی نسلی، کوئی زمین زن کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو آپ بلا روک ٹوک آپ حق کی بات کریں گے اور حق کی بات کرنا چاہیے۔ میں جہاں تک بات یہ ہے جی کہ ایف آئی آر کیوں کروائی گئی ہے، تو دیکھیں جی تاریخ انسانی میں جو پہلا قتل ہوا ہے نا، وہ قابیل نے کیا تھا حابیل کا۔ تو جب قابیل نے حابیل کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، تو آیات قرآنی میں آتا ہے کہ حابیل کا آگے سے جواب یہ تھا کہ میرے بھائی تم اگر مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں نے تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانا۔ جو پہلا دیکھیے انسان کا جو ظلم ہونے کا، اس کی جان لینے کا سب سے قیمتی انسان کی جو ہوتی ہے نا، انسان کی جان ہے، زندگی ہے۔ جب اس کے بھائی نے اس کی جان لینے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں نے تمہارے تشدد کے جواب میں تشدد کا رستہ اختیار نہیں کرنا، میرا معاملہ اللہ کے پاس۔ اس وقت تو کورٹ کچہری تو تھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آئین تھا، وہی سزا دیتا تھا، اللہ تعالیٰ ہی سزا دیتا تھا، براہ راست سزا دیتا تھا۔ تو معاشرے میں دیکھیے گا یہ نہیں کہ یہ میں کسی ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا جو موقف ہے اور جو میرا عقیدہ ہے، جو میرا نظریہ ہے وہ 100% درست ہے۔ میں تو پہلی بات یہ ہے کہ میں اس پہ میرا ایک وسیع قلبی کا میں مظاہرہ کرتا ہوں، وسیع ذہن کا مظاہرہ کرتا ہوں، وسیع سوچ کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہیں میرا موقف، میرا نظریہ، میرا عقیدہ غلط ہو نخواستہ غلط ہو سکتا ہے میرے مقابل کا جو نظریہ ہے وہ درست ہو۔ اور پھر یہ چیز دیکھیں جی کہ یہ جہاں تک توہین صحابہ کے معاملے میں جو قانون بنا ہوا ہے، یہ صرف توہین صحابہ کا نہیں ہے، یہ تمام سیکٹس کا، تمام فقہ کا، تمام مکتبہ فکر کا، تمام جماعتوں کا، ان کی توہین کا کہ کوئی اگر ایک شخص کوئی عقیدہ رکھتے ہوئے کسی کی توہین کرتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہ اس کے ایک شخص کی توہین یا میری ایک ذات کی توہین ہے، میرے ارد گرد جو معاشرتی بنیادیں ہیں، جو افراد بستے ہیں، جو انسان بستے ہیں، ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اور دیکھیے ہر ایک بندے کا اس کے جواب میں مختلف رد عمل ہوتا ہے۔ دیکھیے ہر کوئی حابیل تو نہیں ہو سکتے، حابیل علیہ السلام تو ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے جواب میں اتنی زیادتی کرنی ہے، کسی نے جواب میں اس سے بڑھ کے زیادتی کرنی ہے، کسی نے جواب میں گالی دینی ہے، کسی نے جواب میں مار پیٹ کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو تشدد کی یا بدلے کی یا انتقام میں انسان اپنے ہاتھ میں جو اختیار رکھتا ہے، ہم تو اس کے خلاف ہیں۔ اگر تو ہم نے اپنے ذات کے حوالے سے اس کا بدلہ لینا ہوتا تو ہم وہیں پہ بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، ہم تو قانون کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جہاں تک بات یہ آ جاتی ہے جی کہ ایک بندے نے کوئی ایکٹ کیا ہے، پہلا واقعہ معذرت کے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ہمارے میں عرصے میں معذرت کے ساتھ عرصے سے میں فیس بک پہ ہوں، میری آپ پوسٹیں دیکھ لیں، میں نے کبھی کسی مسئلے کی حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ میرا اگر عقیدہ کوئی ہے نا تو میں نے کسی پہ امپوز نہیں کیا کہ بھائی، میں نے ظاہر بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کے پاس کوئی عقیدہ ہے، آپ مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، آپ اس مسلک ہیں، آپ اس مسلک ہیں، آپ اپنا عقیدہ رکھیں، اس کا اظہار نہ کریں، اور خاص طور پر اس عقیدے کا اظہار نہ کریں جس سے 2 4 5 بندوں کی دل آزاری ہو۔ دیکھیں جی مہذب ملکوں میں تو، مہذب قوموں میں تو آپ کالے کو کالا نہیں کہہ سکتے، یہ تو سچ ہے، کالا کالا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جمعیت کی، اس کی قوم کی، اس کی نسل کی دل آزاری ہوگی اور اس جواب میں ہو سکتا ہے وہ مختلف رد عمل دیں۔ اس شر کو بچانے کے لیے، اس فساد کو بچانے کے لیے، اس جوابی گالی لان تان جھگڑے فساد کو بچانے کے لیے میں نے ایک قانونی رستہ اختیار کیا۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ گجر خان کی طریقے پرانے صحافی ہیں، مدبر ہیں، دانشور ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کہ اگر یہ ایف آئی آر اس دن نہ ہوتی تو یہ جو ہماری عوام کے اندر کچھ تو ان کے اپنے جذبات تھے، پھر کچھ جیسا یہ عموماً یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ اس میں کوئی دیکھیں جی کوئی سازش ہوگی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ جی دیکھیں جی ہمارے ملک میں ٹماٹر بھی اگر مہنگے ہوتے تو ہم کہتے ہیں انڈیا کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھتے، اپنی کوتاہیوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میرے کسی بھائی سے غلطی ہوئی ہو۔ تو اب میرے خیال میں غالباً ہفتہ ہونے والا ہے، اس ایک ہفتے کے اندر میں نے جواب میں اس لڑکے بچے کو میں نے جواب میں اس کو گالی بھی نہیں دی، کہیں پہ بھی نہیں دی۔ میں تو میرا جو پہلا میسج تھا، پہلا پیغام تھا ایف آئی آر کے بعد، وہ اگر میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے،
کہ آپ نے گالی کا جواب گالی نہیں دینا، جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارے اسی دن، اور یہ میں دیکھیں جی میں دل سے تہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جن سے یہ کچھ لوگ منسوب کر رہے ہیں کہ ان کے سیکٹ کا تھا. انہوں نے بالکل کلیئر اس کی غیر جانبداری اور لاطلقی کا کیا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بالکل دیکھیں نا، دیکھیں وہ اگر وہ اہل سنت ہوتا، وہ اہل تشیع ہوتا، وہ اس عقیدے کا ہوتا، وہ اس عقیدے کا ہوتا. جو بھی شر پھیلائے گا وہ میرا بھائی نہیں ہے، میرا عزیز نہیں ہے، میرا سگا نہیں ہے. وہ میرے عزیزوں کو، میرے سگوں کو، میرے دوستوں کو، میرے قرابت داروں کو، میرے ملکداروں کو، میرے شہرداروں کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی 40 سال کی میری زندگی میں اور 15 سال کی وکالت میں میرے کسی دوست کے ساتھ کسی مسلکی فقہی معاملات پہ اختلاف ہوا ہی نہیں ہے. بات تو دور کی بات ہے، اختلاف ہی نہیں ہوا. میرے بہت قریبی دوست اہل تشیع مسالک میں سے، میرے ہر مسالک میں سے بہت پیارے دوست ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، ہم ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. دیکھیں جہاں تک اب آگے بات یہ جو پہلا واقعہ ہوا تھا اور یہ رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا، کوئی دانشور مجھے بتا دے کہ آپ کو اگر مسلسل گالیاں پڑ رہی ہیں، آپ ایک بار نظر انداز کرتے ہیں، 2 بار کرتے ہیں، 1 دن کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، مہینہ کرتے ہیں، 2 مہینہ کرتے ہیں، 4 مہینے کرتے ہیں، سال کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا رد عمل دینا ہے؟ آپ نے کیا قانونی طریقے سے اس کا جواب دینا ہے یا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے؟ دیکھیں نا، اس حوالے سے اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اگر کسی سیکٹ کو کوئی بندہ گالی دے رہا ہے اور انہوں نے FIR کٹوائی ہے تو ان کو بھی چاہیے بھائی اس بچے کو آرام سے سمجھائیں، تربیت کریں. وہ کل وہ باہر نکلے گا تو اس نے پھر زیادہ اور دشمنی کرنی ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ اپنے بچوں کو نہ صرف سمجھانا ہے، اور پھر یہ دیکھیں جی بچے نہیں ہیں، یہ معذرت کے ساتھ یہ وہ نکات نکال کے لاتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہیں. وہ ہسٹری کے ان گوشوں کو کھنگالتے ہیں جن پہ ہماری نظر نہیں پڑی. تو دیکھیں سادہ سی بات ہے، میں محبت کی، امن کی، برداشت کی بات کرتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ کوئی قتل کر دے، میرا خون معاف ہے. مجھے اگر ذاتی طور پر مجھے کوئی گالی دیتا ہے، میرے عزیزوں کو گالی دیتا ہے، میں معاف کرتا ہوں. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ کوئی ایسے ہمارے کسی ہستی کو گالی دے، اور پھر یہ صرف میرا ذاتی معاملہ تو نہیں ہے نا، میرے بھائیوں کا، میرے عزیزوں کا، میرے پورے شہر کا معاملہ ہے. اس کے جواب میں وہ اگر شرپسندی کریں تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی سیکٹ کو وہ اس کو ہدف بنا کے وہ انتقامی کارروائی کریں. یہ غلط ہے. گالی غلط ہے، گالی کا جواب غلط ہے، اس پہ متشددانہ رد عمل غلط ہے، اس کی ہم سپورٹ کرتے ہی نہیں. دیکھیں میں اگر کہتا ہوں کہ گالی کا جواب گالی کی بجائے میں نے قانونی رستہ اختیار کیا ہے، ہم کیسے گالی کے جواب میں تشدد کی یا گالی گلوچ کی یا لعن طعن کی تبلیغ کر سکتے ہیں، درس دے سکتے ہیں. میرا تمام مکاتب فکر کو، تمام مسلم امہ کو، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، مسلمان ہیں، میں ان کو مسلمان کہتا ہوں سوائے قادیانیوں کے، وہ سب آپس میں مل بیٹھ کے یہ بات کریں. جو دیکھیں آپ کے اندر، میرے اندر جو کچھ کمزوری ہے اس کو ہمیں فیس کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ نہ صحیح، ہمیں آپس میں آپ کی لائن بیٹھ کے یہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. کہیں پہ ہمارے اندر کوئی ناسور ہے تو اس کو کاٹ کے نکالنا چاہیے باہر، یا اس کا علاج کروانا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں جی معمولی سا بخار ہے، اس کا کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ پیناڈول کی گولی لیں اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ مزید بڑھے گا. آسان اور آخری بات، امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، برداشت کا پیغام ہے. جواباً بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے جذبات کا آپ جو مرضی نظریہ عقیدہ رکھیں، ہماری دل آزاری نہ کریں. ہمیں اپنا بھائی سمجھ گئی، آپ حق سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، ہمیں اپنا بھائی سمجھ کے ہماری دل آزاری نہ کریں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ مزید محبت کے ساتھ، مزید امن کے ساتھ. دیکھیں نا، یہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ تربیت کی جائے بچوں کی، اور اس طرح یا اس سے علیحدگی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ جیسے ہوا ہے، اور اس میں جو گجر خان شہر کا واقعہ ہے اس میں اس بچے کا حقیقی چچا اور ان کے علاوہ محسن صغیر بھٹی صاحب، کاظم شاہ صاحب، سید مقدس شاہ صاحب، مطلب جس طرح وہ لوگ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ غلط اقدام ہوا ہے، یہ بہت غلط. تو یہ انہوں نے آپ کی اس پلی کی اور ہماری اس پلی کی اور ہمارے ایمان کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے انڈورس کیا کہ یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، غلط نہیں کیا انہوں نے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. میری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ امن کا سلسلہ چلنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں گجر خان ہی نہیں، پورے ملک کے اور ہر مسلمان کا یہ کوشش ہوگی کہ اس معاملے کو مزید آگے نہیں جانا چاہیے. اب دیکھیں نا، جوابی کمنٹس کے اوپر پھر وہ ایک FIR ہو گئی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ انجمن وہ کیا ہے، کچھ امن کمیٹی ہے. میں سمجھتا ہوں امن کمیٹی کو اتنا مؤثر ہونا چاہیے تھا، اتنا مؤثر ہونا چاہیے.
اور یہ آئندہ کے لیے اس کے لیے کوئی بہتر اقدام ہونا چاہیے کہ دیکھیں نا جس طرح کے متحرک لوگ ہیں، محسن صغیر بھٹی صاحب ہیں، مختار رضوی صاحب ہیں، عبد العثمانی صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ یہ لوگ سامنے آئیں، حکلاء میں چند بندوں کو لیا جائے اور اچھے سینئر لوگ جو سمجھتے ہیں ان معاملات کو، شدت پسندی نہ ہو، ان کو لیا جائے۔ مرکزی جامع مسجد کے خطیب صاحب ہیں ان کو لیا جائے، قاری ظہور صاحب ہیں، اور اس طرح کے معاملات علماء کو دیکھا جائے۔ وہ انفیہ مسجد مفتی امداد صاحب ہیں، ان لوگوں کو شامل کریں تاکہ اس کے کوئی بہتر رزلٹس آ سکے۔ صدر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، سابق صدر بار جناب رائے منظور صاحب، اس وقت یہ ساری آگ لگائی گئی جو گند پڑا ہے، بیسک گند یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور سوشل میڈیا میں سے زیادہ فیک آئی ڈیز اور اس طرح کا سلسلہ۔ اس میں سائبر کرائمز والوں کو بھی آپ کو انوالو کرنا چاہیے تھا، پولیس کو چاہیے تھا انتظامیہ اس میں فوری کچھ کرتی، اور اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ تو ان کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ اور ایک سوال جو میں نے کیا ہے وہ شاید میرے بھائی ارشد انجم صاحب اس کو پراپرلی کو انہوں نے کیا، ایڈریس تو کیا ہے، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ایک میسج اس انداز میں دیا گیا ہے، سمجھا جاتا ہے ماحول میں کہ ایک بچے نے کوئی واردات کی ہے، ایک سے بندے نے واردات کی ہے، اس کو اندر کروا دیا، اور اس کے بعد وہ مزید متشدد ہو جاتا ہے اور جیلوں میں جاتا ہے، تو جیلوں میں مزید استاد ملتے ہیں، تو مطلب یہ کہ توہین کا ایک سلسلہ شروع ہے اور خدا نہ خواستہ آئندہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ تو اس پر آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ والدین اور گھر والوں بچے کی تربیت کریں۔ میں سمجھتا ہوں ابھی ایک معاملہ ہوا ہے ایس ایچ او گجر خان کے حوالے سے کہ ان کو توہین آمیز گفتگو کی ہے ان کے حوالے سے، اور ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ اسی بچے کے والدین نے یا اس کے بھائیوں نے یہ کہا جی کہ وہ فیس بک پہ اس نے ایمان کا مظاہرہ ضرور کیا ہے، لیکن وہ یہ بھی تو دیکھے نا جی کہ ہم اس کے اہل ہیں، یہ مطلب اتنا بڑا عالم دین تو نہیں ہے، دنیا موجود ہے، مطلب علماء موجود ہیں، اس بچے نے کیا ہے۔ ایس ایچ او صاحب کے جو ہمارے اس وقت بیمار ہیں میاں عمران آباد صاحب، تو ان کے حوالے سے ایف آئی آر موجود ہے، اور وہ رسا اس طرح سے نہیں دوڑ رہے۔ ابھی انہوں نے بچے کو درس دینے کے لیے اس کو بالکل انہوں نے اس کے پیچھے نہیں گئے ہیں، بلکہ انہوں نے بچے کو ایک درس دینے کی کوشش کی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں ان کا بچہ وہ سمجھ گیا معاملات کو کہ یہ میرا پوائنٹ نہیں تھا، یہ مجھے اس پہ ڈسکس نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، بس یہ مسلمان اس بچے نے بہت اچھا کام کیا کہ اگر اس نے کہہ دیا، لیکن یہ لعن طعن کرنا مطلب یہ اس کی تو دین بھی اجازت نہیں دیتا۔ کیسے بچوں کو لعن طعن کریں، یا وزیر اعظم کو لعن طعن کریں، یا ٹرمپ کو لعن طعن کریں؟ تو سر میں آپ سے وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ فیک آئی ڈیز اور یہ سوشل میڈیا میں جو طوفان ہے، اس کا کوئی حل آپ کے پاس کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ملہوترا صاحب آپ کے بیٹے کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس گھڑی میں آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس آئے ہیں۔ معاملات یہ ہیں کہ فیک آئی ڈیز کے بارے میں ہمارے ساتھ محسن صغیر بھٹی صاحب نے بھی رابطہ کیا تھا کہ اس پہ اب اہل تشریح حضرات بھی اس پہ نظر رکھیں گے کہ یہ کون بنا رہا ہے، اور ہم نے سائبر کرائم میں بھی اس کے بارے میں ایک اپلیکیشن دے دی ہے۔ جہاں تک اس ایف آئی آر کا تعلق ہے، یہاں پہ کسی بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ کوئی فیک آئی ڈی سے کسی بندے کو کوئی یوز کیا گیا ہے، یا کسی بندے کی فیک آئی ڈی بنا کر اس کا نام استعمال کر کے یہ کسی بندے نے ایکٹ کیا ہے۔ ایون ادروائز اس پر جو کامنٹس دیے گئے ہیں وہ بھی اسی فیملی سے ہی ہیں، اور سید ہیں وہ سارے جو ہمارے لیے بڑے باعث عزت و تکریم ہوتے ہیں۔ رہا سوال یہ جو آج کل یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے، میں کل ایک سید منتظر امام رضوی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، جس پہ میں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن جو اینکر پرسن تھے ان کے کو لاسٹ 2 منٹ کا جو انہوں نے اپنا جب سارا انٹرویو کو کلوز کیا ہے، وہ شاید والی بات ہے، یہ بھول گئے ہیں کہ اس کو ہم نے کس اینگل سے کلوز کرنا۔ دیکھیں میرے بھائی، کسی بھی معاملے پہ رد عمل آنا، جیل جانا، واپس آنا، یہ اگر آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کسی کو بندے کو اگر ایف آئی آر کٹوانا بہت بڑا گناہ ہے، تو میرا خیال سے عدالتوں کو جتنے جیل میں بندے پڑے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ قانون بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ انتشار پیدا نہ ہو، اور یہ جو ایف آئی آر کٹوائی گئی یہ اس انتشار کو روکنے کے لیے ایف آئی آر کروائی گئی۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ سارا اتحاد بین المسلمین کیا چیز ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری امن کمیٹیز کیا کر رہی ہیں۔ دیکھیں میں ماشاءاللہ سے اہل سنت والجماعت سے ہوں، ہمیں یہ ایک ترا امتیاز میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں یہ حاصل ہے
کہ ہم کسی بھی ہستی کو، اہل بیت کو، کسی بھی پیر فقیر بزرگوں کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کرتے. جی اب جو کل بھی امن کمیٹی کی میٹنگ ہے، میرا ہاتھ باندھ کے ان سے عرض ہے میری. دیکھیں یہ معاملات کہاں سے بگڑتے ہیں، جہاں پہ 6 شخصیات کے بارے میں لان تان کی جاتی ہے، جو ہمارے نالج میں ہے کہ یہ اس طرح کا ہو رہا ہے. صرف شیعہ سیکٹ اگر صرف اپنے ممبر رسول پہ بیٹھ کے صرف ایک بات کہنا آج سے شروع کر دیں کہ بھائی ہم نے ان 6 ہستیوں کو خدا اور اس کے رسول پہ چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد گجر خان کیا، پاکستان کیا، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی تفرقہ بازی پہ کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، کوئی ہمارا ہو نہیں سکتا آپس میں ٹکراؤ. ہم لوگ دیکھیں، میں اس کے بارے میں ایک ملہوترا صاحب آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ ہم لان تان اگر کسی پہ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارا سارا یہ سوسائٹی پہ لعنت ہماری پڑ رہی ہے. یہ جو شیعہ سنی فسادات ہیں، یہ چیزیں ہیں کہ نور الدین زنگی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس کو خواب میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہ یہ کتا مجھے تنگ کر رہا ہے. اللہ جی بے شک. 3-4 دن وہ خواب دیکھتے ہیں، بعد میں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں، وہاں پہ بلاتے ہیں، سارے بندوں کو بلاتے ہیں. پتہ چلتا ہے جی ایک بڑا نمازی برگزیدہ بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں. بعد میں وہ ٹریس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے انہوں نے قبر تک ایک راستہ بنایا ہوا ہے، جا کے وہ وہاں پہ قدم چوم رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں. میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہم لان تان جن شخصیات پہ کر رہے ہیں یا کسی مسلک سے کروائی جا رہی ہیں، وہ تو آقا صلوات والسلام کے بالکل پہلو میں دونوں دفعہ ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی اور کے خواب میں نہیں آئے کہ یہ بندے کیوں میرے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں؟ خدا را یہ صدیوں کی باتیں ہو گئی ہیں، صدیوں کی باتیں ہو گئی ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا ہے لوگوں کو. اور اس لان تان سے مجھے کوئی شیعہ سیکٹ کا بندہ اس کا 1% ایڈوانٹیج اگر بتا دے کہ مسلمانوں کے اندر اس لان تان سے یہ والی کامیابی ملی ہے انہیں، ہم نے اس فیلڈ میں ترقی کی ہے، میں خدا کی قسم سب سے آگے بڑھ کے میں سب سے زیادہ میں لان تان کروں گا. بعض فائد فرقہ بازی، بعض فائد جنگ و جدل کے، ہم نے اس لان تان سے کچھ بھی نہیں سیکھا. صرف جو ہمارے علماء ہیں، شیعہ علماء، آپ اگر اپنی سپیچز میں اس بات کو رکھیں کہ یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، اس کے بعد یہ بالکل سارا ایشو ختم ہو جائے. جی وہ بڑا درست آپ نے فرمایا. لیکن آپ یہ جس طرح تشیع ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں جی کہ وہ لان تان کا ایک سلسلہ، انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور کچھ ملنا بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کا سلسلہ تو سمٹ چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے ہی اہل سنت کے بعض علماء بڑی شدت پسندی سے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ ان کو بھی میسج کرتے ہیں کہ وہ بھی احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ امن کے ہر کام میں آپ سب سے بڑھ چڑھ کے آپ آگے ہوں گے، بڑی خوشی کی بات ہے. اور اللہ کرے یہ آج کل میں جو بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے یہ امن کی بحالی میں، اور اللہ کرے کہ ہمارا تاریخ ساز انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہوگا کہ آئندہ کم از کم تحصیل و جہان کے حوالے سے میرے خیال میں جس طرح محسن صغیر بھٹی اور اس طرح کے ساتھی کاظم شاہ صاحب یہ لوگ دوڑ رہے ہیں، اور ادھر سے میں سمجھتا ہوں کہ دیگر علماء بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سب مسالک سے اگر بندے بیٹھ جاتے ہیں علماء اور سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو یقیناً وہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ ایسی صورتحال نہیں رہے گی. امن بحالی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جناب راجہ تنزیل الرحمان بھٹی صاحب سے. بھٹی صاحب، صدر بار نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. بھٹی صاحب میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، جو کچھ آپ سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کی روشنی میں، اور آپ کوئی میسج اس طرح سے پاس کرنا چاہتے ہیں کہ امن کی بحالی اور اس امن کی انتہائی تیزی، اور ساری میں یاد ذہن میں آیا کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جی وہ کوئی ایک پروگرام ہوا اور اس میں بندے نے وہ کچھ کمنٹس کیے ہیں، اور وہ اس کا انداز جو ہے اس کو سمیٹتے ہوئے پروگرام کو اس نے آخر میں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک جرم کو اس نے پش اپ کرنے کی کوشش کی ہے. بلا شبہ یہ واقعی قابل مذمت ہے. اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے. اصل میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، نہ تجربہ کاری ہے، کوئی بندہ کو صافی تو نہیں ہے، اور وہ اگر کر رہا ہے بیچارہ تو ظاہر ہے مطلب اپنی یہ چلتا رہتا سلسلہ روٹی پانی کے چکر میں. جناب راجہ تنزیل الرحمان بھٹی صاحب، آپ اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موتا صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے سابق صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، انہوں نے جو اقدام کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع دیا. اصل میں شریعت کے اندر کہیں فساد اور فتنے کا نام نہیں ہے. ماشاء اللہ.
اور اسلام امن کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے، محبت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، برداشت کا دین ہے۔ جب اس قسم کی کوئی صورتحال کریٹ ہو جائے مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے، تو میری رائے یہ ہے کہ جو صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھ شعور والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو انٹرفیئرنس کرنا چاہیے۔ اب یہی ہمارا مسلک ہے اور اسی کے مطابق حکم یہی ہے اور ترک یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو پکڑ کر 3 دن زندان میں ڈالا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم اس پہ قائم ہو کہ نہیں۔ اگر قائم ہوں تو پھر اس کے یاداشت کے حوالے سے، اس کے دیوانے پن کے حوالے سے پتہ کیا جائے، اس کے فیملی کے سٹرکچر کو دیکھا جائے اور پھر جا کے پھر پوچھا جائے کہ تم اس پہ قائم ہو کہ نہیں۔ اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں وہ کاؤنٹر بلاسٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرسٹ جو جس وجہ سے گستاخی ہوئی، جس وجہ سے ہمارا جو ایمان کو انہوں نے للکارا، جو بات ہوئی اور ہمارے بھائیوں نے اس کے خلاف ایک لیگل کورس لیا اور یہی انہیں کرنا چاہیے تھا۔ بینگ لیگل فرٹرنیٹی، یہ ہمارے صدر صاحب، سابق سیکرٹری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسری جانب سے جتنے بھی ان کے اکابرین تھے، جو بڑے تھے، جو قابل احترام ہیں، جنہوں نے اچھے ریمارکس بھی دیے اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس سے بری و ذمہ قرار دیا، بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس کے حوالے سے وہ ڈینائل دیں، اور اگر وہ ڈینائل دیتے ہیں قانونی طور پر یہ ڈینائل اس کا ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ واقعتاً دانستاً اس کی غلطی نہیں تھی، فہم میں غلطی آ گئی، ادراک میں غلطی آ گئی، یا کسی وجہ سے مس کنسیو ہو گیا، تو معاملہ ادھر کا ادھر ہو جاتا۔ اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ یہ کرنے کی بجائے انہوں نے ایک الٹا کہ اگر کسی کے آپ نے جذبات کو للکارا، کوئی بھی شخص شاید کسی بھی متبع فکر سے ہو، جب وہ گستاخی کا مرتکب ہوگا لا محالہ وہ کافر ہوگا، چاہے وہ کسی سے۔ اب اگر کسی شخص کی یہ بدقسمتی ہے کہ کسی خاص فقہ کو یا فکر کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اور اس نے گستاخانہ بات کیا، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سارے کا سارا فقہ اور مکتب جو ہے وہ اس ترک پہ چلا گیا، کیونکہ انہوں نے تو اس سے لا تلقی کا بنیاد بنا لی۔ اب جو کنفرنٹیشن کی فضا جو قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ریمارکس دیے گئے ہیں اس حوالے سے کہ فلاں کافر فلاں کافر۔ اس جنگ کو رائے صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا کہ اب ختم ہو جانا چاہیے، 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں اور اس حوالے سے اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا مشرب ہے اور خاموشی کا حکم ہے۔ آپ کسی کی شان کو نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شانیں جیسے انہوں نے فرمایا کہ دائیں اور بائیں وہ ہیں، وہ قائم کر دی ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے، آپ نے ایک سوال بھی ان سے کیا تھا پیکا کے حوالے سے، کہ یہ جو فیک آئی ڈیز کی بات ہے اور دوسرے جو معاملات ہیں، یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے 2016 کا، اس کی سیکشن 20, 21 اور 22 ڈیل کرتی ہیں ان معاملات کو۔ جیسے یہ سنتھیارچی کا کیس تھا، اس کیس کے اندر بھی یہی معاملہ بنا ہے کہ انہوں نے ایک ڈائریکشن دے دیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا معاملہ تھا کیا معاملہ نہیں تھا۔ اس لیے جنہوں نے کاؤنٹر میں کوئی انہیں کہا ہے، ایسی بات کی ہے، ان کو اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سلجھا لینا چاہیے تھا، یہاں پہ معافی آ جانی چاہیے تھی۔ میں بچہ عاقل بالغ شخص ہے، اس نے ایک گستاخی کی ہے، اگر اس کو فہم و ادراک کی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی، کسی اپنے عالم دین کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چلا گیا، تو اسٹیٹ اوے آ کے اس کے بڑے جب یہ بات یہاں پہ آ کے کہہ دیں ان کو، مدیت میں ان کا ذاتی معاملہ تو نہیں ہے اور شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ اپنے فکر کا، اپنے مکتبہ کا ذاتی معاملہ بنا لیں، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، یہ بالکل زیادتی والی بات ہے۔ اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہمارا پیغام امن ہے جہاں تک پہنچے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امن کی آڑ میں یا آپ کیمرے پہ بیٹھے ہوں اور امن کا درس دے رہے ہوں اور امن کی آڑ میں آپ اس قسم کی ایسکلیشن کی باتیں کریں، اس قسم کے تھریٹس آپ فارورڈ کریں۔ اس سے ہم مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم نے بڑی بڑی تحریکیں دیکھی ہیں، ہم نے بڑی بڑی تحریکوں کا سامنا کیا ہے اور لا فلی لیگلی ہم نے اپنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، پوری دنیا اس کی گواہ ہے۔ اس لیے ہم جو ہیں قانون پہ، زبان پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اور ریٹ آف لا کو قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا بھائی بھی اگر کوئی غلط اقدام کرے گا، غلط بات کرے گا، ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ کل کوئی بھی صاحب، ان کے منظر امام صاحب ہیں، اسی طریقے سے محسن صغیر بٹی صاحب ہیں، جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کی عقل کا یہ ٹیسٹ ہے، ان کی فہم و ادراک کا یہ ٹیسٹ ہے کہ وہ اس مسئلے کو کس طریقے سے پورا کرتے ہیں اور نپٹاتے ہیں۔ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس فتنے کو، اس کو فتنہ نہ دیا جائے، اور جو لیگل کورس تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لیگل کورس نہ اپناتے
تو لازمی بڑا فتنہ ہوتا ہے. جی تو بڑے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کسی کی تھوڑی بہت اگر یہ پرابلم ہو گیا ہے اور اس کو سبق آنا چاہیے, اور آنت کے حوالے سے, گستاخی کے حوالے سے سب متفق علیہ ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی مکتبہ فکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آنت کو کسی بھی طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اگر وہ اپنے دل میں بھی ایسی بات رکھتا ہے تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں. یہی تو ہمارا مکتبہ فکر ہے, یہی ہماری سوچ ہے, اور ہم اسی سوچ کی ریپرزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس سٹیج کے اندر, اس بات کے اوپر, اس دفتر کے اندر, اس مقام کے اندر علماء دین ہونے چاہیے تھے, جنہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ مدعی بنتے. یہ تو ان کی قسمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے آگے کر دیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرامن ہونا چاہیے, اور کل کا جو ان کی جو بھی میٹنگ ہے, جو بھی اجلاس ہے, اس میں یہ سولوشن کی طرف جانا چاہیے. امن کمیٹی جیسی بھی ہے, مجھے نہیں اس کے ساتھ اتنا زیادہ تعارف یا اتنا زیادہ تعلق, اس کو کم از کم اس حوالے سے زرق پن کا دینا چاہیے جواب. کاؤنٹر بلاسٹ کی طرف جانے سے ایک مزید ہوا پھیلی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کو اچھے انداز میں, سوبر انداز میں, عزت دار انداز میں اس کو کنکلوڈ کریں. یہ جو آپ کاؤنٹر بلاسٹ کو آپ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں, اس سے آپ کاؤنٹر بلاسٹ, یہ جو کمنٹس پر ایف آئی آر آئی ہے اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, یہ کس طرح؟ جی میری یہی گزارش ہے. میں ایک سوال کروں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے, اس میں جلد بازی ہے, ان پہ کوئی پریشر تھا, یہ کیا انہوں نے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ I do believe that this is the failure of administration. The administration should not take these types of initiative urgently. Taking the matter, the urgency and the exigency and the critical situation in which the market, the things have been done, this is quite wrong thing. They have absolutely failed. Basically یہ چیز ہوتی ہے, the main crux and the main thing which the administrative officers are supposed to do is the steadfastness. ان کی زیرک پن ان کا ٹیسٹ ہوتی ہے. اس جگہ پہ زیرک پن یہ تھا کہ ون سائیڈڈ اس بات کو کنکلوڈ کر لیتے, دونوں کے بڑوں کو اکٹھا کر لیتے, اور یہ کہتے کہ یہ جو ہیں یہ اپنے موقف پہ سٹینڈ نہیں کر رہے, یہ جو لڑکا ہے اس نے دانستہ طور پہ یہ ارتکاب نہیں کیا, آپ اس کو معافی کریں, اور اس کی حد تک ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ آئندہ کے بعد کوئی اس قسم کا اقدام نہیں ہوگا, اور عدالت میں آپ اس کی بیل کریں. یہ سارے اس کے نان آبجیکشن کرتے ہیں. اب دیکھیں, ایک ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. میں اگر اس کو پوسٹ کو دیکھوں گا, کوئی بھی مسلمان اس پوسٹ کو دیکھے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنت کے حوالے سے, گستاخانہ بات کے حوالے سے, اصحاب کرام کے حوالے سے, اہل بیت کے حوالے سے, کوئی بھی شخص جو اس پوسٹ کو دیکھے گا, ایڈ ہوگا, وہ لازمی اس قسم کا ریئیکشن شو کرے گا, بلکہ اس سے زیادہ ریئیکشن شو کرے گا. اب وہاں پہ تحمل جو ہے, وہاں پہ بردباری جو ہے, وہ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے تھی کہ اس کو دیکھتے اور اس مسئلے کو کوپ کرتے. اب یہ مسئلہ جو ہے یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی رینج سے باہر ہو گیا ہے. اب یہ آپ کی دانست ہے اور آپ کی فکر ہے اور ان بڑے لوگوں کی ہے دونوں طرف سے کہ اس مسئلے کو کس طرح سے کنکلوڈ کریں. I do believe that administration has put a fire in this case. ان کا کوئی قسم کا یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. مطلب ایسے میں پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ یہ بھی ایک فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے کرتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ابتدا میں انہوں نے تباہی کر دی, اب آگے اس کی مزید خرابی اگر یہ لوگ موجود رہتے ہیں, یہ ناقص اور نااہل قسم کی انتظامیہ, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نااہل انتظامیہ موجود رہتی ہے تو بگاڑ ہے. بالکل, میں اس پہ مطلب کم از کم میرا یہ خیال ہے the local administration should not poke their nose in this matter. If the administration is serious enough, then the higher ups should be there to take the matter up to task, to prevent any escalation between the parties. This local administration has nothing to do with this matter. سوائے اس کے کہ یہ ہوا دیں, سوائے اس کے کہ یہاں پہ کوئی قتل خون ریزی والا معاملہ پیدا ہو جائے, یہ لوکل ایڈمنسٹریشن, this is absolutely a failure of local administration. آپ نے فوری طور پر یا پھر یہ رہے یا مطلب شیرہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ماحول بگڑے. ایون ادروائز جو کاؤنٹر بلاسٹ کے اندر جو کیس ہے یہ پیکا کے تحت ہونا چاہیے تھا, اور پیکا میں بھی 15 دن پہلے اپلیکیشن جانی چاہیے تھی, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت جانی چاہیے تھی, کہ انہوں نے یہ کاؤنٹر کیا, یہ کمنٹ کیا, اور اس کے ساتھ کراس ورژن آنا چاہیے تھا. یہ کاؤنٹر ایف آئی آر تو دے ہی نہیں سکتے, دیر از نو سچ لا کہ آپ ایف آئی آر دیتے پھریں ایک نہیں. کون سا قانون ہے؟ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے جو اتھارٹیز پہ دی ہے, اس نے کہا کہ ایک انسیڈنٹ کے حوالے سے اگر کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے اور اسی انسیڈنٹ کے حوالے سے کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے, then there cannot be a separate FIR, there must be a cross version in the case. How you are doing یعنی for the player, ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ نے صرف اس کو
बराबर करने के लिए अपने तय इन्होंने ये कोशिश की कि शायद ये बराबरी वाला मामला आ जाए, लेकिन इन्होंने आग में झोल दिया है सारे के सिस्टम को। मेरी ये गुजारिश है कि गुजर खान की सतह पर अगर उन्होंने ये देखना है कि इस मसले को हल करें और प्रॉपर तरीके से हल करें, तो जो जिला की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर अपना किरदार अदा करे, और इससे पहले कि किसी बड़ी एस्केलेशन और बड़े हादसे का बायस बने। अभी तक दोनों तरफ से तहम्मुल से बात हो रही है। एक दो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको पता भी नहीं है कि वो साफी भी हैं कि नहीं है, हालांकि उनका मनसब ही नहीं है इस किस्म के रिमार्क्स देने का। जो पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं उनका काम है, आप उनसे व्यू लें। आप भी तो हमारे साथ व्यू ले रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं। जो अपने आप को नाम निहाद सहाफी कह रहे हैं, उनको सहाफत का स्वाद का नहीं पता होता, और वो एक हमारे वकील साहब को अशारतन कनायातन ये समझ रहे हैं कि वो उनको थ्रेट देंगे कि इश्तिहाल करेंगे। यानी आप क्या समझते हैं कि ये मिर्जा अरशद, मैं भी मिर्जा अरशद महमूद अंजम हूँ, ये भी मिर्जा अरशद महमूद अंजम है, ये पूरी बार मिर्जा अरशद महमूद अंजम है, ये पूरा गुजर खान मिर्जा अरशद महमूद अंजम है। जिस शख्स ने भी गुस्ताखी की और उसके लिए ये शख्स खड़ा हुआ, और सारे शख्स जो है उनके ईमान का तकाजा है कि वो मिर्जा अरशद महमूद अंजम है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिला की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिला की एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, और जिला की इंटरफेरेंस की वजह से ही ये मामला किसी हल की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी भट्टी साहब, रज़ो मंजूर साहब और अरशद साहब। अमन का जो आपने पैगाम दिया, अल्लाह ताला इसको मज़ीद आगे लेके जाए और इंशाल्लाह में बहुत कामयाबी होंगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ इस आग में अगर एडमिनिस्ट्रेशन गलती कर चुकी है और उन्होंने बजाय उस बुझाने के उस पर तेल डाला है, और उनकी नए ली हो सकती है। मैं समझता हूँ मैक्सिमम इनकी नए ली है, इसमें शीरा लगाना या वो शोल वाली बात नहीं समझता कि कोई भी कोई भी पाकिस्तानी मतलब आग लगाएगा, वो इस तरह नहीं होता, लेकिन नया ली हो सकती है। तो इस पर भी देखना चाहिए अथॉरिटीज़ को कि अगर ये इंतजामिया इसी तरह मौजूद रहती है और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया वाला कैसे मामला होता है। इस पर भी संजीदगी से देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको